अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। रात किसी पहर मेरी आंख खुली तो अजीब सा एहसास हुआ। अचानक सांस रुकी थी या दिल की धड़कन, जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर मेरे सीने पे ला के रखा हो। मुझे तो अभी दिल का कोई आर्जा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? शायद बहुत देर से बाएं जानिब करवट लिए सोता रहा हूँ। अब मुझे करवट बदलना चाहिए। वैसे भी करवट ना बदलने की वजह भी तो नहीं है। एक बार फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। अरे, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मैंने खुद को झिड़का। नहीं रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे जा सकती है? माना मैंने कभी उसका हाथ थाम कर साथ चलने, साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई। मगर क्या हम मशरकी लोग शादी करते वक्त गैर इरादी तौर पर अपने दिलों में ऐसे ही अहदो पैमा नहीं कर लेते? किसी के समझाए बगैर, एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने बगैर ही हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। ऐसा मैं नहीं, मेरी मरहूम अम्मा कहा करती थी। जब शादी से एक रात पहले मैंने उनकी गोद में मुंह छुपा कर डरते डरते कहा था, अम्मा भी, भला मैं किसी अजनबी औरत से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ जिसको बस एक नज़र देखा हो, जिसकी आवाज़ तक की पहचान ना हुई हो, जिसकी आहट कभी महसूस ना की हो, जो खुशबू कौन सी लगाती है ये तक मालूम ना हो, तो भला ऐसे किसी को कैसे दिल दिया जाता है? और अम्मा भी ने हमेशा की तरह किस कदर प्यार से समझाया था, मोहब्बत तुम नहीं, वो तुमसे करेगी और तुम्हें बस उसकी मोहब्बत की आदत हो जाएगी बेटा। औरत तो है ही मोहब्बत, सर ता पैर मोहब्बत। मगर मर्द ज़्यादातर आदी होता है। औरत को मालूम है मर्द को आदी बनाना है। अक्लमंद औरत कभी मर्द को मोहब्बत करने पे मजबूर नहीं करती, बस अपनी मोहब्बत का आदी बना देती है। और है मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा, पूरा पूरा। तुम ज़्यादा फिक्र न करो। एक दिन तुम आंख खोलोगे और तुम्हें लगेगा बस तुम आज से उसके बगैर नहीं रह सकते। तुम्हें उसके खो जाने से डर लगने लगेगा। तुम उसकी छोटी छोटी नादानियों पे हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, उसकी बेवकूफ़ियों पे तंज भी करोगे, मगर उससे दूर हो जाने का ख्याल ही तुम्हें बेचैन कर देगा। अम्मावी की बातों से मुझ में छुपा जिद्दी मर्द उभर कर सामने आ गया। मैं ऐसा वैसा कोई मामूली बंदा नहीं कि जरा सी औरत की मोहब्बत के जाल में फंस जाऊं। अम्मा भी तो मुझे अभी तक छोटा सा बच्चा ही समझती हैं। मैं छोटा बच्चा नहीं था। फिर भी कितनी देर तक अम्मा भी की गोद में मुंह छुपाए पड़ा रहा। अम्मा भी गलत कह रही हैं कि मर्द मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ आदी होता है। मुझे किस कदर मोहब्बत है अम्मा भी से, हमेशा से थी। गो मैं घर में 3 भाइयों और एक छोटी बहन का सबसे बड़ा भाई हूँ, और अब्बा मियाँ के गुजर जाने के बाद मैंने ही कम उम्री से अब्बा मियाँ की जगह संभाली और घर का कारोबार अपने कंधों पे लाद लिया। तो क्या ये सब सिर्फ आदत होने पे किया? नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ भाइयों से, नन्ही सी बहन से, और सबसे बढ़कर अपनी अम्मा बी से। ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकी है अम्मा भी हम मर्दों पर कि मर्द मोहब्बत नहीं करता? मैं चाहता तो अम्मा बी को बातों में घेर सकता था, मगर मैं अम्मा बी से उलझना नहीं चाहता था। वो कितने दिनों बाद मेरी शादी के सिलसिले में होने वाले हंगामों में दिन रात मसरूफ़ होकर भी बेहद मसरूर थी। शायद अब्बा मियाँ के बाद वो पहली बार इस कदर हशाश बशाश थी, तो अब मैं उनका मिजाज बरहम क्यों करता? मैं कोई गंदा बच्चा थोड़ी हूँ। मैं छोटे बच्चों की तरह कई दूसरी बातों में मगन अम्मा भी की मोहब्बत और शफकत का मज़ा लेता रहा था, मगर दिल ही दिल में कहीं मैं खुद सर मर्द मुकम्मल तौर पे जाग चुका था। ख्यालों का सिलसिला टूटा, घर की गैर मामूली खामोशी को महसूस किया, मगर फिर मुतमईन हो गया। दोनों बच्चे तो शाम से ही अपनी फूफो के साथ चले गए थे। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं भला उनको कैसे संभालता। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं भला उनको कैसे संभालता। ये काम तो वही कर सकती है।
مجھے تو ویسے بھی بچوں کو صاف ستھرا، مطمئن اور سکون سے بیٹھا دیکھنے کی عادت ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بغیر بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، کسی نامناسب بات پر ان کو جھڑکوں۔ وہ ہوتی ہے تو میرے سامنے پتہ نہیں کیسے دونوں بہت ہی شرارتی بچے مکمل طور پہ ادب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ باپ کی ہزارہ محبت و شفقت کے باوجود کس طرح ماں بچوں کے دلوں میں باپ کے لیے بے انتہا ادب ڈال دیتی ہے، جیسے کوئی مالی بیج کو پانی دیتے دیتے تناور درخت بنا لیتا ہے۔ تو اچھا ہی ہے، سو بچے اپنی پھپھو کے ساتھ چلے گئے۔ یہ ہدایات بھی اسی نے دی ہوں گی، وہ نہ ہو کر بھی موجود ہے۔ میں نے سوچتے سوچتے کروٹ بدلی اور بستر کے دوسری جانب سپاٹ خالی جگہ نے مجھے مکمل طور پر بیدار کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں شادی کے گزرے 8 سالوں میں تقریباً ہر رات میں نے اس کی جانب کروٹ لے کر سونے میں قباحت محسوس کی۔ مجھے کس بات کا خوف رہا تھا؟ شاید اس بات کا کہ کہیں وہ جاگتی نہ ہو، جیسا کہ وہ اکثر ہی جاگی رہتی تھی۔ اور پھر میری اس کے چہرے پہ نظر پڑے، ہم دونوں کی آنکھیں ملیں۔ کمرے کے اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کو دیکھنے سے میں اجتناب کرتا تھا۔ اور آج رات جبکہ وہ میرے برابر میں نہیں تھی تو پورے بستر پر پھیل کر سونے کی بجائے اس کے حصے کی صاف ستھری چادر کی سلوٹ خراب ہونے کے ڈر سے کب سے بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کیوں کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں یہ آج کس قسم کی باتوں میں الجھتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر خود کو جھڑکا اور باورچی خانے جا کر پانی پینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ باورچی خانے میں ہر طرف شام سے گھر میں ہر طرح کے آنے جانے والوں کے کھانے پینے کے آثار نمایاں تھے۔ اچانک میں مسکرایا۔ 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے ہی میرا 7 سالہ بڑا بیٹا اسکول جانے کے لیے تیار اپنی وین کا انتظار کرنے کے دوران اپنی ماں سے بیسن یا سنک کا اردو میں ترجمہ پوچھ رہا تھا۔ اتفاق سے اس وقت میں بھی باورچی خانے کے ایک کونے پہ رکھی 3 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا سامنے رکھی میز پہ اخبار پھیلائے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹے کی بات پہ میں متوجہ ہوا ہی تھا کہ اس نے اپنی دھیمی اور نرم آواز میں بیٹے کو ترجمہ بتا دیا۔ واش بیسن یا سنک کو اردو میں سفلچی کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ سفلچی مجھ جیسے اردو کی اچھی خاصی تعلیم حاصل کی آدمی کی سمجھ میں نہ آ سکا تو میرا بیٹا تو بہت چھوٹا تھا، اور آج کل کے بچوں کی طرح اردو بول چال سے دور بھی۔ کیا سیلفی جی؟ بیٹے نے حیران ہو کے ماں کے ساتھ تیزی سے چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ توے سے پراٹھا اتار کر پلیٹ میں رکھے میری ہی طرف آ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں تلے ہوئے انڈے کی پلیٹ تھی۔ بیٹے کی بات پر نہ جانے کیوں وہ تیزی سے چلتے ہوئے ٹھٹک کے رکی۔ ہم دونوں کی نظریں ملی اور بے اختیار ہم دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اور اس ایک بات پہ میں پورا دن خود سے کس قدر ناراض رہا تھا۔ بھلا مجھے ایسے ذرا سی بات پر اس کے ہنسنے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے بھی بیٹے کی طرح تو مجھے بھی سفلچی کچھ خاص سمجھ میں نہ آ سکا تھا، تو پھر میں یوں ہی اپنا منہ اخبار میں دیے ہی کیوں نہ بیٹھا رہا، اس کی طرف متوجہ ہی کیوں ہوا۔ ایک بار پھر سر جھٹک کے میں نے پلٹ کر سفلچی کو دیکھا۔ اس میں گندے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ آج شام سے میری چھوٹی بہن نے ہی گھر سنبھالا ہوا تھا۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو ان کو پرسکون رکھنا، گھر میں آنے والوں کو چائے پانی دینا دلانا۔ یوں تو میرے بھائیوں کی بیویاں بھی موجود تھیں، مگر خود بخود جیسے پورے گھر کی باغ دوڑ میری چھوٹی بہن نے سنبھال لی تھی۔ میں جانتا تھا ایک میں ہی کیا سبھی پریشان تھے، پھر بھی میں یہی امید کر رہا تھا کہ چھوٹی بہن باورچی خانہ اس قدر پھیلا ہوا چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ دل تو چاہا کہ رات کے اسی پہر چھوٹی بہن کو اور بھائیوں کی بیویوں کو فون لگا کر کھری کھری سنا ڈالوں۔ کیوں بھائی، کبھی دیکھا میرے گھر کا باورچی خانہ اس قدر پھیلا ہوا، بے ہنگم اور گندا؟ اور یہ پانی کی ٹھنڈی بوتلیں نکالی تھی تو بھر کے واپس بھی تو رکھنی تھی نا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے بھی لوگ آ سکتے ہیں، تو کیا اب آنے والوں کو اس گرمی میں ٹھنڈا پانی بھی نہ ملے؟ یعنی میرے گھر میں کوئی آئے اور اس طرح پیاسا رہے۔ گندے برتن دھونے تو دور کی بات سمیٹ کر بھی نہیں رکھے گئے، جس نے جو چاہا فریج سے نکال کے کھایا پیا اور بقایا میز پہ ہی چھوڑ کر چلتا بنا۔ پر اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے، تم سب کی عادت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ میرے گھر میں آ کر تم سب کو یاد ہی نہیں رہتا
کہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ بار بار میرا گھر کیا لگا رکھا ہے۔ کسی نے چپکے سے میرے کان میں کہا، یہ جو تم اس قدر اترائے ہو نا کہ سب کو میرا گھر کہہ کے شرمسار کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کبھی سوچا کہ اگر وہ اس گھر میں ہر دم چلتی پھرتی، محنت و مشقت کرتی، کونے کونے کی دیکھ بھال نہ کرتی ہوتی، تو کیا فقط ان 4 دیواروں کو تم میرا گھر کہہ سکتے تھے؟ سچ بات ہے، دنیا کا دستور یہی ہے، محنت کسی کی اور شاباشی کوئی اور سمیٹتا ہے۔ چھوٹی بہن یقیناً بھول گئی تھی، شاید اسے یاد ہی نہ رہا ہو، اور آج کی رات میں نے خود کو اس کی کمی کو محسوس کرتے سوچ کر جلدی سے اپنی توجہ باورچی خانے کی حالت زار پہ مرکوز کی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کھولا تو پانی کی ایک بھی بوتل نہ مل سکی، بلکہ شادی کے بعد سے آج پہلی بار مجھے اپنے گھر کا فریج کھول کر بھی اجنبیت کا احساس ہوا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے فریج کھولا ہو اور گھر پہ بنے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا نہ پایا ہو اسے۔ بچے تو ہمارے 2 ہی تھے، میں بھی دن بھر آفس میں رہتا، مگر ہمارے گھر مہمان بہت آتے تھے اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا وہ خوب جانتی تھی۔ اچانک آنے والی رحمت کو وہ اپنی بری مہمانداری سے مایوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مہمانداری کی جائے تو برکت خود ہی آ جاتی ہے۔ اس نے کبھی گھر کے خرچے کو بڑھانے کا نہیں کہا۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی کہ کس طرح وہ میری محدود آمدنی میں بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی سنبھال رہی تھی، مگر میں اپنی حیرت اپنے تک ہی محدود رکھتا۔ اس سے بلا وجہ بات چھیڑنا اور بات سے بات نکال کر باتیں کرنا مجھے کبھی نہیں بھایا۔ اس نے بھی مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس کی مصروفیات ہی اس قدر ہوتی تھی، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، بچوں کو پڑھانا، مہمانوں کے آنے پر ان کی خاطرداری۔ وہ ہر وقت ایک مشین سی بنی پورے گھر میں دوڑتی پھرتی تھی۔ ہمارا پرانی طرز کا 120 گز پہ بنا آبائی گھر، اس کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں اس کی موجودگی کا احساس نہ کیا جا سکے۔ وہ ہر جگہ ہر وقت ہر طرف اپنے سلیقے اور محنت کی نشانی چھوڑ جاتی تھی، اور میں چاہ کر بھی اس سے ناراضگی کا کوئی بہانہ ڈھونڈ نہیں پاتا تھا۔ میرے بھائی بہن، ان کے بچے، میرے بوڑھے جوان رشتہ دار، دوست احباب، ان کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، سب کے سب اس کے اخلاق کے گرویدہ تھے۔ اس کی خوش مزاجی اور مہمان نوازی کے چرچے دور دور تھے۔ لوگ ہمیں بہت ذوق و شوق سے اپنی محفلوں میں بلایا کرتے تھے۔ غم اور خوشی میں ہمیں شامل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ہی خوش اخلاقی کی بدولت تھا، مگر مانتا کہاں تھا۔ پانی لینے کے لیے گلاس اٹھائے تھا کہ طبیعت مکدر ہو گئی۔ کسی نے تیل لگے ہاتھوں سے گلاس پکڑا تھا اور پانی پی کر ویسے ہی الٹ کر گلاس کے سٹینڈ پہ رکھ کر چلتا بنا تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ میں کس طرح ذرا سی تفصیل پہ بھنا رہا تھا، حالانکہ کبھی اسے اس طرح ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ڈانٹتے یا سمجھاتے سنتا تو دل میں اس کی صفائی پسندی پہ ناراض ہو جاتا۔ میں نے دوسرا نسبتاً صاف گلاس نکال کر سفلچی کے نلکے سے پانی لے کر پیا اور ایک عجیب سی اداسی محسوس کرتا پورا یہ گھر میں اکیلا دیوانوں کی طرح گھوم پھر کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں جذباتی انسان کبھی نہیں رہا، بس اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھولنا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا دل دکھانے کی بات نہیں کی، پھر بھی اکثر لوگ مجھے مغرور سمجھتے تھے اور مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، سب نے مجھ سے بات کرنے کا ذریعہ اسے بنا لیا تھا، اور کیونکہ آج وہ نہیں تھی، لہٰذا گھر پہ آئے ہوئے میں سے کسی نے بھی جاتے ہوئے مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ شاید وہ سب مجھے کمرے میں سوتا ہوا سمجھتے ہوئے اور نیند خراب ہونے کے ڈر سے ہی مجھے بنا بتائے چلے گئے۔ چھوٹی بہن کا بچوں کو لے جانے کا بھی اپنے موبائل پہ اس کے میسج سے ہی پتہ چلا تھا، تو اب کیا کروں؟ کاش چھوٹی بہن جاتے جاتے 2-4 منٹ مجھ سے بات کر لیتی۔ مجھے کسی کے سامنے تو اقرار کرنا ہی ہے، کسی کو تو بتانا ہی ہے کہ میں اس کے بغیر بہت اداس ہوں اور اس کے بغیر بالکل ادھورا سا لگ رہا ہوں، اور میں اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا۔ اور پھر گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی، یعنی میں تقریباً پوری رات ہی اسے سوچتے گزار چکا تھا، اور اس بات سے ہی ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہی نہ کھو جائے۔ دل پھر مچلا،
میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا فون اٹھا لیا اور اسے میسج کیا، کیسی طبیعت ہے؟ حالانکہ اتنا تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ایمرجنسی میں فون لے جانے کی اجازت نہیں، لہٰذا اندر فون بند ہی رکھنا پڑتا ہے۔ چند سیکنڈز میں ہی اس کا جواب آ گیا، نماز کے لیے اٹھے ہیں؟ خلاف توقع میسج ملنے پر خوشی اپنی جگہ، مگر اس کے معمول کے میسج پر میں اور بگڑ گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے بھی جیسے اس کے طریقے پہ ہی چلنا چاہا۔ صبح 7 بجے تک رپورٹس آئیں گی تو ہی بتائیں گے، آپ کچھ کھا پی لیجیے گا پلیز۔ کھانے کا تو ایسے کہہ رہی ہے نا جیسے اسے میری بہت ہی پرواہ ہو، خود وہاں ایمرجنسی میں آرام سے ہے اور میں یہاں اکیلا اور بھوکا بھی۔ اس کے جانے سے پہلے کھانا لگانے کا ہی کہہ دیتا۔ میں بھی تو اس قدر جذباتی ہو گیا، فضول میں۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا، اور وہ بھی توصیف پر جو میرے بچپن کا دوست تھا اور میرے گھر اس کا آنا جانا گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح مجھے استعمال کرے گا۔ آج تک مجھے بے بسی کا ایسا احساس نہ ہوا تھا جیسا اب ہو رہا تھا۔ اب کس طرح، کیسے اظہار کروں؟ وہ پتہ نہیں کب تک رہے، اور یہاں تو ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی ہے۔ تو کیا کروں؟ اپنے آپ کو کمزور کر کے دکھا دوں اسے، یہ بتا دوں کہ میں تو بس اپنی بیوی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کس قدر مذاق اڑائیں گے سب۔ پھر جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، میں تیار ہو گیا۔ اس کے جاتے ہوئے میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ جاتی ہے تو جائے، میرے معمول میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے آفس سے چھٹی تک نہیں کی تھی، اور جب وہ جا رہی تھی تو میری طرف اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ صبح میری اس سے ہونے والی ہلکی سی جھڑپ کے نتیجے میں اسے توصیف کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے آفس فون کر کے بات ختم کرنی چاہی تھی، مگر میں ضد پہ اترا ہوا تھا۔ آخر جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ بول پڑی، آپ ہی بتائیں، میرا تو میکا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کے وہاں چلی جاؤں کہ آپ کا غصہ کچھ کم ہو سکے۔ اور جب وہ قدرت کے پیدا کردہ موقع پر واقعی جا تو رہی تھی تو میں دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ایک ضدی بچے کی طرح فاتحانہ انداز میں دروازے پہ کھڑا بس اسے جاتے دیکھ رہا تھا، اور دل میں عہد کر چکا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں خوب مزے کروں گا۔ لیکن اب مجھے واقعی مزہ آ گیا تھا۔ پھر تمام بھائیوں اور چھوٹی بہن کو میری اس سے انبن کا پتہ چل گیا تھا، اور وہ سب کے سب اس کے جاتے ہی میرے گھر آ کر بھی بس ادھر ادھر بیٹھ کے کھا پی کے چلے گئے تھے، کیونکہ بات تو مجھ سے کرنے کے لیے کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ صبح تیار ہو کر میں نے چھوٹی بہن کو فون کر دیا کہ وہ بچوں کو اسکول نہ بھیجے، اور پھر سوچ بچار کر کے کہ ان سب کی بھی جان میں جان آ جائے یہ بھی لکھ ڈالا کہ اب بچوں کی ماں ہی واپس آ کر اسکول بھیجے گی۔ یوں تو میری لاڈلی چھوٹی بہن شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، مگر اپنے بچوں کے لیے میں تو کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کہیں کہیں مجھے اپنی بہن پہ بھروسہ یا اعتبار کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی مہر النساء کا اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہونا پسند تھا، اور میں خود بھی اس کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ یہ میرے بچے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آفس کی تیاری کر کے نکلا، مگر جانے کیوں میرا رخ ہسپتال کی طرف ہو گیا۔ بہت سمجھایا خود کو، بہت منایا، ایسی کمزوری ساری عمر کا روگ بن جایا کرتی ہے۔ اب ہمت کر کے ایک فیصلہ کیا ہی ہے، ضد ہے تو نبھاؤں، مگر نہ بھائی، دل نے تو سینے میں اس قدر ادھم مچایا کہ مردانگی، ضد، خود سری سب دھری کی دھری رہ گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر توصیف ٹہلتا نظر آ گیا، اور میرا غصے سے پارا ایک بار پھر اوپر پہنچ گیا۔ ہاں بھائی، کیا پروگریس ہے؟ کب تک رہو گے یہاں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ توصیف جو مجھے دیکھ کر لپک کے میرے گلے لگا تھا، جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹ گیا۔ ابے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کب سے بھابھی کو میں نے روک رکھا ہو۔ توصیف ہمیشہ سے میرے دل کی بات کو فوراً سمجھ جایا کرتا تھا، اور اس کی عادت تھی بغیر لیپا پوتی کے میرے منہ پہ جواب مار دیتا تھا۔ لہٰذا میں پہلے گڑبڑایا، پھر شیر ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہمیشہ سے احسان فراموش ہے تو، مانا تو تجھے ہے ہی نہیں۔ مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو دل ملا گیا، اور توصیف کو چھوڑ کر ایمرجنسی میں جانے کے لیے بڑھا۔ ابے ٹھہر جا، ہمیں یہاں سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے، تجھے بتا نہیں سکے تھے، اس لیے میں یہاں کھڑا پہرا دے رہا ہوں۔ یہاں سگنلز کا بھی مسئلہ ہے۔ ایسی شاندار جوڑی بنائی ہے نا اللہ نے تمہاری،
सुभान अल्लाह, कि भाभी ने मुझे सुबह 5 बजे ही कह दिया था कि तू आता होगा। अब चल जनरल वार्ड में। मैंने पलट कर तौसीफ को घूरा तो वो खिलखिला के हंस पड़ा। अबे चल ना, मुझसे भी छुपाएगा क्या? बेटा, अम्मी ने तो रात ही कह दिया था कि ना हक भाई को तकलीफ दी। अम्मी के साथ रात में रुकने के लिए मेरी दोनों बहनें भी तो हैं, तो मेहरुन्निसा भाभी को क्यों रोका? पर तू उस वक्त इस कदर बज़िद था कि हम भाभी को ले आए। अब बता भला हमारा क्या कसूर? बात यह है यार के बच्चे परेशान हैं। आज उनकी स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, इसी बस मजबूरी है। यार समझा करो। मैंने बात बनाई, मगर वो भी मेरे बचपन का दोस्त था। हजूर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जनाबो मुकर्रमी, मगर कभी कभार सच बोलने में हर्ज नहीं। चलो हमसे ना सही, अपने आप से तो सच बोलो, और लगे हाथों कभी कभार अपनी बीवी से भी इजहार कर दिया करो। सालार साहब, आखिर को बीवी है यार, वो भी इकलौती। देखो ना, तुमने जबरदस्ती मेहरुन्निसा भाभी को मेरी अम्मी के अस्पताल जाने का सुन के रवाना कर दिया और हुक्म भी सादर कर दिया कि जब तक मेरी अम्मी ठीक होकर घर नहीं चली जाती वो अम्मी के साथ ही रहें। नाराजगी और नाचाकी तो होती रहती है मियाँ बीवी में, मगर ऐसे कोई थोड़ी ना करता है। खैर अच्छा हुआ कि तुम्हारा मूड रात भर में ही ठीक हो गया। अब भाभी को लेकर जाओ, अगर तुम नहीं भी आते तो मैं खुद छोड़ आता हूँ उनको, और आज का दिन सिर्फ उनके साथ गुजारो। बच्चों को ना छोटी बहन के पास ही रहने दो, रात में जाकर ले आना, समझे? इतनी समझदार भाभी हैं हमारी, कदर करो मेरे भाई। और अम्मी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, हो सकता है कल तक उनको डिस्चार्ज भी कर दें। तुम्हारा और मेहरुन्निसा भाभी का बहुत एहसान है मुझ पे, उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो सिर्फ बोल रहा था, मगर मेरे दिमाग में तो बार बार अम्मा भी मरहूम की एक ही बात बाज़गश्त कर रही थी। मर्द मोहब्बत नहीं करता, बस आदी होता है। मैंने सर झटक कर अम्मा भी मरहूम की बात का जवाब दिया, नहीं अम्मा भी, मुझे इसकी आदत नहीं, इससे मोहब्बत हो गई है। गो तो सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त था, मगर आज से पहले वो मुझे इतना प्यारा कभी नहीं लगा था कि उसने मेरे अंदर की सच्चाई को यूं मुझसे बयान कर दिया था। और जनरल वार्ड के बेंच पे बैठी मेहरुन्निसा मुझे देखकर यूं घबराई थी। मुझे सलाम करने के बाद मेरी नज़रों से घबरा कर बार बार अपना दुपट्टा यूं दुरुस्त कर रही थी जैसे मैं उसका शोहर नहीं बल्कि कोई महबूब हो जिससे वो पहली दफ़ा मिली है। शायद मेरे जज्बात ही इतने अरूज पे थे कि मेरा चेहरा चीख चीख के मेरी रुदादे गम सुना रहा था, और वो मेरी गम गुसार, मेरी हमदर्द, मेरी जीवन साथी भला कैसे बेखबर रह सकती थी। मेरा दिल चाह रहा था कोई पल हो कि मैं मेहरुन्निसा को यहाँ से ले उड़ूं। दिल चाह रहा था दिल में जो जज्बात है सब उससे कह डालूं, और मैं इस एक रात का एहसान कभी नहीं उतार सकता जो तौसीफ ने मुझ पे किया था। ये एक रात नहीं थी, ये सदियों का सफ़र था जो एक मर्द ने तय किया था। अपनी अना, खुद सरी और झूठी खुददारी को पसे पुश डालते हुए एक मर्द ने यह महसूस किया था कि उसे अपनी शरीके हयात की आदत नहीं बल्कि उससे मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो इस पाकीज़ा रिश्ते में बंधने के बाद अल्लाह की तरफ से दो दिलों में डाल दी जाती है। आज मुझे उसका एतराफ़ करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो मेरी मर्दानगी और ना ही मेरी खुदसरी। और मेहरुन्निसा का लजाया शर्माया रूप बता रहा है कि वो भी मेरी दिली कैफियत को खूब समझ गई है। ऐसे ही तो होते हैं दो मोहब्बत करने वाले हम सफ़र।